सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हसन अयूब। हसन, कैसे हैं आप? सच बोलूं जी। बस आज को तभी ठीक नहीं है। अच्छा, आपको एक ब्लैक कॉफ़ी की ज़रूरत है? ब्लैक कॉफ़ी नहीं, असल में वो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया। आईनी तरमीम जब जारी बात है वो सुबह तो अब मंजूर तो हुई आपको अच्छी नींद आनी तो चाहिए। जी अच्छी नहीं, नींद पहले आनी तो चाहिए खुशी तो। में नींद अच्छा, उड़ गई ना। ठीक। फिर सुबह सोया तो फिर दोपहर को उठा। हम्म, अब वो दोपहर को जब आप उठे तो फिर आपने रात को फिर नींद नहीं आई। हम्म, फिर आपको पता है नमाज पढ़नी, बच्चों के पास बच्चों ने स्कूल जाना होता है। हम्म, फिर उनका वहाँ पर जो लेफ़्ट राइट घूमना फिरना, शो डालना, उनको सी ऑफ करना, हम्म, और फिर आपकी कुछ और कमिटमेंट्स जो कि आपने पहले से की हुई हैं तो उनको मीट अप करना। तो ये है, इस लाइफ है। बट एनीवेज प्लीज कैरी ऑन। चलें, आपकी तो रूटीन की वजह से नींद नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी बाज़मीर इंसान होगा इस आईनी तरमीम के बाद उसकी नींदें उड़ ही जाएंगी। ये मेरी एक ज़ाती राय है। एक आपसे सवाल की अब तरफ तो आती नींद हूँ। में डूबा हूँ। अच्छा। हाँ, तो अब आप चले, कह रही हैं कि मेरा ज़मीर जो है वो मरा हुआ है। चले नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। अच्छा, मैं कह रही हूँ हाँ। आपका ज़मीर जिंदा है इसलिए आपको नींद नहीं आ रही। मेरे कहने का नहीं, ये नींद से मतलब है। पागल हो जी इस टाइम तो मैं। चले, अल्लाह खैर करे। पीटीआई में कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं जो कि कब से चल रही हैं, जब से खान साहिब जेल में गए हैं तब से पीटीआई की जो क़यादत है वो आपस में लड़ रही है। अब सलमान अकरम राजा साहिब का एक बयान आता है जिसपे जो शेख फकास साहिब है उनका एक और बयान आता है, तो गौहर साहिब का कुछ और आता है। एक तरफ कहा जाता है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है या ये जो भी पार्लियामेंट है हम इसको मानते ही नहीं। फिर एक तरफ जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका भी हिस्सा बना जाता है। अब सलमान अकरम राजा साहिब ने फरमाया कि भूल जाएं कि अब अदालतों से कोई रिलीफ मिलेगा, अब तो सिर्फ सड़कों से रिलीफ मिलेगा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि एक एहतजाजी कॉल है कि जी अब रोड्स पे आ जाते हैं जी। अच्छा, फिर जो शेख फकास साहिब हैं वो भी यही कहते हैं। बैरिस्टर गौहर साहिब कुछ और फरमाते हैं। तो ये क्या इशू क्या आ रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन की इंतहा को पहुंची हुई है। एक तो धड़ेबंदियों का शिकार है, यानी आप देख लें कि शेर अफजल मरवत का ट्वीट देख लें, आप मुराद सईद साहब का ट्वीट देख लें, वो आप ट्वीट्स को पढ़ने के बाद आपको बखूबी अंदाज़ा होता है कि शेर अफजल मरवत ने तो अपनी सोशल मीडिया टीम को भी टारगेट कर दिया। और मुराद सईद साहब कहते हैं कि अगर 9 मई को अगर हम डट गए होते तो शायद आज का ये दिन ना देखने को मिलता। ठीक है। तो जो बातें कर रहे हैं जी, जो 9 मई यानी इसका मतलब है कि वो प्री प्लान था, वो इन्हें उस तरफ तो ना करने जाना के हसन। बाद मजीद डटने की ज़रूरत थी। ठीक है। देखिए ना, ये अल्फाज का चुनाव जब करते हुए इंसान को मोहतात रहना चाहिए। स्पेशली एक साबिक वफाकी वजीर हैं मुराद सईद साहब, और वो हैं भी रूपोश। अब देखें जी, आप बात कर रही हैं सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उनका बेहद एहतराम है, लेकिन पंजाब की पूरी क़यादत जब एहतजाज का टाइम आता है तो वो गायब हो जाती है। अच्छा, फिर वो ढूंढने को आप ढूंढें उनको तो आपको मिलते नहीं हैं। अच्छा, वो टेलीविज़न टॉक शोज़ के ऊपर तो आपको देखने को मिलेंगे, शेख वकास अकरम साहब भी नज़र आएंगे आपको टेलीविज़न टॉक शोज़ के अंदर, जो है वो उमर अयूब साहब दिखाई देंगे, ये तमाम लोग आपको वहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन डी चौक के आसपास कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये बात तो बिल्कुल अच्छा, ठीक ये फरमाया अब आपने। वहाँ पर जब आती हैं तो कारकुन जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मार नाला खाने हो के चुका लिए। है, मायूस हो चुका है अपनी क़यादत से। और इस वक्त जो इनके आपस में जो इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात कुछ छोटे लेवल के नहीं हैं, ये इख्तलाफात बड़े संजीदा हो चुके हैं। इक़्तिदार की जंग है जी बिल्कुल। अली मोहम्मद खान जैसे डिसेंट आदमी को साइड लाइन किया हुआ एक अरसे से। वो कोर कमेटी का हिस्सा तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको अहमियत नहीं दी जाती। मतलब क्या करे बेचारा, वो अपनी सियासत कर रहा है, ठीक है, उसने सियासत का अपने आगाज़ ही पीटीआई से किया, वो वहीं पर खड़ा हुआ है, जेल भी काटी। अब देखिए ना, शहरयार आफरीदी, ये जितनी भी एहतजाज हुए आपको कहीं दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए ना। क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि जिनके पास इस टाइम क़यादत है, जिनके पास कंट्रोल है, वो लोग जो हैं उन्होंने यानी इसको अपनी एक किस्म की सल्तनत या अपनी इजारादारी बनाई हुई है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो जो पुराने लोग थे, जो कि जिनको ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए था, देखे ना जिनकी पार्टी थी, अब देखिए ना, अब शेख वकास अकरम ने तो मतलब एंड जब आ रहा था पीटीआई गवर्नमेंट का, तब वो शमूलियत इख्तियार की उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर। ऐसे बहुत से लोग हैं इस वक्त अब तहरीक अब इंसाफ में। सलमान अकरम राजा साहब उसके बाद आए, बैरिस्टर गौर साहब उसके बाद आए, तो ये लोग ज़्यादा अहम हो चुके हैं।
اور علی محمد خان جو ہے وہ غیر مہم ہے، شہریار آفریدی یا دیگر لوگ جو ہیں اور فواد چودھری کو تو پارٹی کے اندر دوبارہ شمولیت اختیار نہیں کرنے دی جا رہی. یہ پاکستان تحریک انصاف ایک ہی بندہ ہے، مجھے لگتا ہے ایک نہیں ہے، ایک بندہ ہے جو ایک نہیں ہے، یہ ایک نہیں ہے، یہ ایک نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ گروز ہیں، مطلب ایک گروپنگ ہوئی ہوئی ہے. اب دیکھ لیں جس طرح ہمارے شبلی فراز صاحب ہیں اور عمر ایوب صاحب ہیں، وہ ایک گروپ ہے. شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب ایک گروپ ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں تک کہہ دیا جی کہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے، ہم چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں نہیں بیٹھے گی، اس کا بائیک آؤٹ کریں گے. بیرسٹر گوہر صاحب کا نام ہے نا اس کمیٹی کے اندر، بیرسٹر علی ظفر صاحب کا بھی نام ہے اس میں، تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا نام ہے. تو یہ تین نام تو ہیں. نہیں ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. دیکھیں تحریک انصاف کو سیاست نہیں آتی، تحریک انصاف کو احتجاج بھی نہیں کرنا آتا. اب تحریک انصاف کو یعنی دیکھیں پارلیمنٹ میں سیاست دان بند گلی سے راستہ نکالتے ہیں، اپنے لیے سپیس بناتے ہیں. یہ لوگ ایک دیکھیں نا، سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے اچھے وکیل ہیں، لیکن سیاست میں ان کو صفر ہیں. وہ کیا پالیٹکس کی ہے انہوں نے، وہ آج تک دیکھیں بات سنیں نا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے معذرت کے ساتھ کون سی حلقے کی سیاست کی ہوئی ہے؟ انہوں نے سیاست میں جب گروپس دو ہوتے ہیں تو ان میں کو مینج کرنا پڑتا ہے. دیکھیں پولیٹیشین نے اچھے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، لائک مائنڈڈ کو بھی اور اپنے اینٹی کو بھی، سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. یہ پولیٹیشین کا آرٹ ہے. یہ صرف زرداری صاحب کو آتا ہے، نہیں باقی سیاستدان کو بھی آتا ہے جو کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں ایگزامپل دیتا ہوں. یونین کونسل کا الیکشن ہوتا ہے، لوکل باڈی بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہر حلقے میں 5 ایک ہی گروپ کی طرف سے امیدوار بنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹکٹ انہوں نے ایک کو دینا ہوتا ہے، اور ٹکٹ ایک کو دینا ہوتا ہے اور وہ پولیٹیشین نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن وہ ٹکٹ اناؤنس نہیں کرتے آخری ٹائم تک، اور پھر کہتے ہیں تمام لوگوں سے پہلے اتفاق رائے کراتے ہیں جی کہ جس کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہم اس کا ساتھ دیں گے، تو باندھتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، باندھ کر پھر آگے چلتے ہیں، ان کو آپس میں بکھرنے نہیں دیتے. تو یہ اس قسم کے کام پولیٹیشنز کے ہوتے ہیں، لیکن یہ سیاسی جماعت بکھر چکی ہے. پر یہ کب ٹھیک ہوگی؟ مطلب اب ایک طرف سے یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا نام آتا ہے، علی ظفر صاحب کا نام آتا ہے، نام تو آ گیا اس کمیٹی کے اندر، اور دوسری طرف سے پارٹی کی قیادت کہتی ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ کمیٹی. تو یہ کیوں ایشو ہو رہا ہے؟ مطلب یا تو آپ 26ویں ترمیم کو مانے ہی نہ، اگر آپ نے اس کو مانا ہے تو پھر اس کی پارٹی کا وہ جو یہ کمیٹی کا حصہ بھی بنے، یا تو پھر کل قاضی صاحب کے سامنے جو آپ نے فرمایا کہ جی ہم نہیں، اب تو نئی جو ہم آئینی بینچ کے سامنے جائیں گے. نہیں دیکھیں یہ مان نہیں رہے، اور پھر دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بالکل یہ ان کا بیسکلی تضادات ہیں. یہ خود میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کنفیوژن کا شکار ہیں، بوکلاٹ کا شکار ہیں، لوگ نکال نہیں پاتے. علی مین گنڈا پور کے اوپر تنقید تو بڑی کرتے ہیں، لیکن وہ تو 2 مرتبہ آیا نا، 3 مرتبہ آیا. آپ کیوں نہیں آئے؟ ان سے کو پوچھے. اچھا اب زین قریشی کی طرف بڑی وہ باتیں اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ اچھا زین قریشی سے متعلق بڑی باتیں کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نا، وہ بھی غدار ہے، علی مین بھی غدار ہے، بیرسٹر گور بھی غدار ہے. بس وہ کہہ رہے ہیں غدار ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں فلور کراسنگ کی نہیں، انہوں نے نہیں کی. کوئی ووٹ دیا نہیں، ان کی ویڈیو بیان آیا نا، تو وہ کہہ رہے ہیں، کل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ویڈیو بیان پہلے فرحان ورک نے کیسے چلا دیا. نہیں تو مطلب وہ بیک اپ پہ تھے. یہ ان کا ماننا یہ ہے. اب دیکھیں ٹھیک ہے، ابھی تو یہ کم چیز ہے، ابھی تو اور تماشا لگنا ہے، اور یہ تماشا لگے گا. بٹ فی الحال تک تو یہ ایک الزام ہے نا، مطلب اگر تو فلور کراسنگ کی ہوتی انہوں نے پھر تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ، لیکن ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں. تو تصویریں شیئر کر دی. دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے رابطہ کیوں نہیں کیا، آپ کیوں غائب ہیں، ان کا اپنا موقف ہے. دیکھیں نا، اصل میں سوشل میڈیا کی جو ان کی ہے، اس کو بھی بہت سے ایسے آؤٹ سائڈر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پر انفلوئنس رکھتے ہیں، جیسے عادل راجہ، نیگیٹو جی، عادل راجہ ہو گیا، حیدر مہدی ہو گئے. اب انہی کو ٹارگٹ کر رہے تھے شیر افضل مروت. اب ان کی مطلب باتیں، مطلب وہ شیر افضل مروت جو ہے نا، وہ ساری باتوں کی ایک بات، لیکن ہی از اے پرسن جس کے جو کراؤڈ پلر ہے اور جس نے احتجاج کر کے دکھائے ہیں، لیکن اس کو بھی سائڈ لائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شیر افضل مروت. اچھا حماد اظہر صاحب اتنی باتیں کی کہ میں نکلوں گا جو کچھ ہوگا. اچھا شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ پورے ملک میں احتجاج ہوگا، انہوں نے اپنا پورا ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا.
سب نظر آئے لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب دکھائی نہیں دیے, حماد اظہر صاحب دکھائی نہیں دیے. تو پنجاب میں تو یعنی پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں تو پی ٹی آئی کا احتجاج ہوتا نہیں ہے, اور خیبر پختونخوا میں اپنی جماعت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج, اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر کے کریں کیا؟ تو میرے خیال کے مطابق شدید جو ہے نا ترین کنفیوژن ہے, اور سیاسی جو بلوغت ہے یا میچورٹی ہے وہ ان کے پاس سے بھی نہیں گزری. تو اس جماعت کے پاس, اچھا اب یہ دیکھیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے عمر ایوب صاحب, جو کہ مسلم لیگ نواز میں بیک بینچر تھے, جن کو وفاقی وزیر تک مسلم لیگ نواز نے نہیں بنایا. اچھا وہ کہتے ہیں وہ خود تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان, حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ نہ وہ کونسلر بن سکتے ہیں, نہ وہ آکسفورڈ کے چانسلر بن سکتے ہیں, وہ نااہل ہیں. نہیں, عمران خان ڈسکوالیفائڈ ہے نا جی. دیکھیے عمران خان ڈسکوالیفائڈ ہیں, تو عمران خان تو کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے. اچھا وہ چلے اس سائڈ پہ نہیں آتے, لیکن لیگل پوزیشن کیا ہے ان کی, پتہ مجھے. چلے آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں جی. لیکن اس ٹائم لیگل سٹیٹس کیا ہے ان کا؟ جب تک ان کی کنوکشن ختم نہیں ہوگی تب تک وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. اچھا یہ بیسکلی ان کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں عمر ایوب صاحب, کہ میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن بن گیا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں ان کو جو کونسلر نہیں بن سکتا اس کو کہوں گا وزیر اعظم. خالی نام کا وزیر اعظم اپنے ساری مراد مزے سب کچھ لے رہے ہیں. حسن نہ کریں, اسی وجہ سے تو یہ آپ کو 26ویں پتہ ہے کہ ترمیم ہوئی لیڈر ہے. آف دی اپوزیشن کا ڈر یہی تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن منصور علی شاہ صاحب 8 فروری کی دھاندلی 9 فروری کی دھاندلی کھلوا نہ دیں, تو یہی ایشو تھا. اب مجھے ایک چیز بتائیں, اب میری 26ویں ترمیم کی طرف آئیں. لیڈر آف دی اپوزیشن کا سٹیٹس جو ہے نا وہ فیڈرل منسٹر کے برابر کم سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس سے اوپر ہی ہوتا ہوگا, کم نہیں ہے. یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جی, اس میں 2/3 چاہیے ہوگی, اور جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کے نام کو تجویز کیا جائے گا, جس میں آلریڈی 2/3 تو آپ کو مل گئی نا. 4 ہو گئے پی ایم ایل این کے, 3 ہو گئے پیپلز پارٹی کے, 1 ہو گیا ایم کیو ایم کا. تو آپ کو تو اپنے بندے پورے ہو گئے. 8 چاہیے تھے, 9 ہو گئے. 8 چاہیے تھے, 8 ہی ہوئے نا ابھی تک تو. 9واں کون سا ہے؟ پی ایم ایل این کے 4 ہوئے, پیپلز پارٹی کے 3 ہوئے, ایم کیو ایم کا 1 ہوا, 8 ہو گئے نا. 8 ہو گئے. تو آپ کو اپنی 2/3 مل گئی. جی, اب آپ نام دے دیتے ہیں, جو کہ ایک آ رہا ہے خبروں کے اندر, یا ایک ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا نام آ جاتا ہے. اچھا, اگر یحییٰ افریدی صاحب, آپ کو ذرائع سے پتہ لگ رہا ہے؟ یہ ٹی وی میں بھی پتہ لگ رہا ہے کل سے, جو اب آپ بھی بتا دیں نا. آپ تو مجھے تو تعجب ہو رہا ہے. چلے میں آپ کو یحییٰ افریدی صاحب کا نام کس نے دیا ہے؟ اچھا چلیں, اگر یحییٰ افریدی صاحب منع کر دیتے ہیں, اگر منع کر دیتے ہیں تو جو پھر آ جائے گا منیب اختر صاحب کے پاس. جی, اگر وہ بھی منع کر دیتے ہیں, یا اگر جسٹس یحییٰ افریدی منع کرتے ہیں, تو پھر گورنمنٹ کو منصور علی شاہ صاحب کو دینا پڑے گا, جو کہ وہ دیں گے. یہ میری ایک اپنی ایک ذاتی رائے ہے, تاکہ وہ کل کو سب کو یہ کہہ سکیں اسموک اسکرین کے طور پہ کہ جی آپ لوگ ہم پہ جو الزام لگاتے تھے 26ویں آئینی ترمیم کا, یہ دیکھیں ہم نے تو انہیں کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان بنایا. لیکن اب جب یہ 4 لوگ آپ کی مرضی کے 8 لوگ آپ کی مرضی کی کمیٹی میں بیٹھے ہیں, تو یہ اپنے ہم خیال لوگوں کو ہی لائیں گے نا, انہیں کو یہ چیف جسٹس بنائیں گے. تو پھر آپ بتائیں کہ انصاف کہاں سے ملے گا؟ آپ کے سوال میں ہی کنٹرڈکشن ہے. کبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکار کر دیں گے یحییٰ افریدی صاحب, جسٹ ان کیس, ہائپوتھیٹیکلی صحیح. دیکھیں جو آدمی آرمی میں انڈکٹ ہوتا ہے, یا نیوی میں انڈکٹ ہوتا ہے, یا ایئر فورس میں انڈکٹ ہوتا ہے کیڈٹ, تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک جو ایئر فورس میں گیا وہ کہتا ہے میں ایئر چیف بنوں, جو نیوی میں گیا وہ کہتا ہے میں نیول چیف بنوں, جو آرمی میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں آرمی چیف بنوں. اسی طریقے سے جو جوڈیشری میں لوگ انڈکٹ ہوتے ہیں ہائی کورٹس میں, یا ایون کہ سول جج بھی بنے, تو ان کی دل میں تمنا خواہش ہوتی ہے, ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جناب چیف جسٹس پاکستان بننا ہے. تو وہ ظاہر بات, تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یحییٰ افریدی صاحب کا نہ کوئی مس کنڈکٹ ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے. وہ میرٹ کے اوپر آئین کے مطابق اگر ان کا انتخاب ہوتا ہے تو میرے خیال سے وہ آئین پسند جج ہیں, وہ آئین کی منشا کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں گے. کیوں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کہیں گے جی کہ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں بنوں گا, وجہ تو آپ لوگ تو ان کو کیا پرابلم ہے؟ جی بالکل میں چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, بالکل میں چاہتا ہوں. اس طرح تو آئی نو ہم پرسنلی, میں نے ان کی ججمنٹس دیکھی, ان کو میں نے دیکھا, وہ ثاقب نثار کے کسی بھی 100 موٹو کے اندر انہوں نے کیس نہیں سنا, وہ وہاں سے ریکیوز کرتے تھے, بینچ سے علیحدہ ہوتے تھے. جسٹ این ایگزامپل, جی حسن ایوب کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے کورٹ رپورٹنگ کا, صحافت کے ساتھ. آئی ایم اے ویری نیو کمر, مطلب میں حسن ایوب سے کمپیٹ نہیں کر سکتی. ایک ہم لوگوں میں الیکشن ہو جاتا ہے جس میں یا تو حسن ایوب ہوں گے یا میں ہوں گی. اب اگر کوئی کمیٹی میرا نام دے دیتی ہے, تو ایک ایتھیکلی مجھے لگتا ہے کہ جی نو,
میرا نہیں بنتا ان کا ہے تو ان کو دیا جائے. اگر یایا افریدی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی ریکیوز کر دیتے ہیں کہ جی میں نہیں, بیکاز جو وہ ایک شک آ گئی نا اس کے اندر کہ جی اگر وہ ایک منع کر دیتے ہیں تو اگلے کو کنسیڈر کیا جائے گا, تو اس وقت اگر مجبوراً حکومت کو کنسیڈر کرنا پڑ جاتا ہے منصور علی شاہ صاحب کو, تو کیا وہ ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں گے؟ دیکھیے آئین اگر یہ کہتا ہے, سن لیں سینیورٹی نہیں ہے. دیکھیے اب آئین, اب سینیورٹی پرنسپل تھا الجہاد ٹرسٹ کیس, وہ تو خود وائلیٹ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب انہوں نے عالیہ نیلم صاحبہ کو پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ میں تیسرے نمبر سے اٹھا کر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگا دیا. آپ نے لگایا نا, ٹھیک ہے, تیسرے نمبر سے. تو دو سینئر موسٹ جو تھے, جو سینئر موسٹ تھے یا ان کے بعد جو سیکنڈ سینئر موسٹ تھے, وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر یہاں پر, اگر وہاں پر وہ جائز تھا, تو اگر یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کی جگہ اگر جسٹس یحییٰ افریدی کو لگا دیا جائے, تو اگر وہ خود انہوں نے تعینات کیا, ووٹ دیا کہ جناب عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگایا جائے, اگر وہاں پر وہ درست عمل تھا, تو پھر ان کی اپنی ذات کے اوپر جب آئے گا تو یہ عمل غلط کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب بات یہ ہے کہ پیاری بات کی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نا انصاف نہیں ہے, بالکل اللہ تعالیٰ بہترین منصف ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کے آگے انسان کی بات سوچتا ہے کہ یار میں نے کئی باتیں سوچی نا کہ یار یہ میرے ساتھ اگر کیوں ہو گیا, لیکن پھر وہ اللہ کی حکمت اس میں ہوتی ہے. انسان بہت عاجز ہے. اب ایک چیز میں ویسے کیونکہ کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو, جب زرداری صاحب جیل میں گئے تو ان کو بھی بہت پرابلمس فیس کرنی پڑی. جب محترم نواز شریف صاحب جیل میں گئے انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی, جیل از ناٹ سم تھنگ کہ جی کوئی ماسی ویڑا نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں انجوائے کریں گے. تو پھر جب یہ خان صاحب کے اوپر وقت آیا تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ان کے لیے بھی وہی جو پرابلمس تھی کریٹ کی گئی, بلکہ اگر کوئی ایک چیز کا وکٹم رہ چکے تو وہ آنے والے کے لیے یہ نہیں چاہے گا کیسا ہو. اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو, آئی نیور وانٹ کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہو. ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اسٹیج کے اوپر. اس پہ آپ کیا بات کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب نیب کورٹ نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی, تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ وہ پاکستان آئے تھے. تو مریم کی کوئی سرجری ہوئی تھی اس جگہ کی, بہرحال سم ہو, لیکن اس کے باوجود وہ سزا کاٹنے کے لیے باہر تھے, وہ آگے واپس. نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر تھے جو ان کی میڈیسنس وغیرہ تھی, میڈیکیشن, تو ڈاکٹر صاحب کہیں اور رہ گئے, ان کو وہ لے کر وہاں سے آگے لاہور سے اسلام آباد اور اڈیالہ جیل میں ان کو کیا. پہلے دن جہاں پر ان کو رات سلایا, آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے تکیہ بھی نہیں تھا, تو ایک دری کے اوپر گندی وہ دری تھی, تو وہاں پر ان کو کہا جا کے لیٹ جاؤ, اور وہ چپ کر کے گئے اور جا کے وہ لیٹ گئے. اچھا یہ ہے, یہ نواز شریف صاحب نے کبھی زندگی میں یہ بات کا اظہار نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب اکتوبر 99 میں جب لگا ان کا مارشل لا لگایا, تو ان کو رکھا گیا مری میں, اور مری میں جو گورنر ہاؤس ہے اس کے سرونٹ کوارٹر میں, تو اور وہاں پر بھی کوئی فیسلٹی نہیں تھی, اور ان کے بیٹے کو بھی وہیں پر رکھا ہوا تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں سوزین, یہ آپ لوگوں نے ابھی آپ نے کیا, تو ابھی تو عمران خان صاحب کے پاس تو بیڈ بھی ہے, عمران خان صاحب کے پاس تو تکیے بھی ہیں, عمران خان صاحب کے پاس تو روم کولر بھی ہے, عمران خان صاحب کے پاس تو جم والی ایکسرسائز ہے, ڈمبل ہے. عمران خان صاحب کو یعنی ایون بچوں کے ساتھ اوورسیز بات جو ہے وہ بھی کرائی گئی. عمران خان صاحب تو نواز شریف صاحب کی تو جب اہلیہ مر رہی تھی تو ریکویسٹ کی انہوں نے, تب بھی انہوں نے بات نہیں کرائی. تو یہ تو انہوں نے کیا نا, تو پھر یہ چیزیں جب آپ نے کی ہوئی ہیں, آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا نہیں ہے, لیکن آپ شو ڈال رہے ہیں کہ لٹ گئے پٹ گئے. یہ 20 منٹ کیا بول رہے ہیں اسد کیسر صاحب کہ جناب وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہ اخبار دی جا رہی ہے نہ ٹی وی دیا جا رہا ہے. تو یہی رونا دھونا نا. وہ 20 نہیں جی, وہ 20 منٹ 25 منٹ انہوں نے اپنی تکلیف کا ذکر کیا ہے اس 45 منٹ کی ملاقات میں. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک نہیں, زرداری صاحب نے بڑی دلیری سے جیل کاٹی ہے, مریم نواز نے بڑی دلیری سے جیل کاٹی ہے, نواز شریف صاحب نے جتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں کوئی اپنے لیے سہولیات نہیں مانگی, ہاسپٹل گئے کوئی نہیں. وہ تو جب پلیٹلیٹس گرے, جو کچھ بھی ہوا, یا اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پلان کیا یا فیسیلیٹیٹ کرنا تھا, یا کوئی ایک کوئی کہتے ہیں اسکرپٹ تھا, میں اس بات پر کوئی قسم نہیں کھا سکتا,
لیکن جتنا عرصہ جیل کاٹی نواز شریف نے اور جس طریقے اور جس نہ 2 سال تقریباً اور جس دلیری کے ساتھ سزا ہونے کے بعد باہر سے پاکستان آئے, کیا بات ہے. دیکھو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر, دیکھیں میں خود اپنے اوپر چیزیں جھیل لوں گا, اپنی اولاد کے اوپر اپنی اولاد کو پکڑ کر وہ بھی بیٹی کو آنا کہ جی یہ جیل میں اب جائے گی, یہ بڑا شیر کا جگرا چاہیے ہوتا ہے. یہ کہنے والی باتیں ہیں, یہ کہنے والی باتیں بڑا مشکل ہوتا ہے. مائیں بیٹیاں بہنیں سب کی سانجھی. دیکھیں بیگم بھی, بیگم آپ کی اہلیہ ہے نا, آپ بیگم کو اپنی اہلیہ کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ لائف پارٹنر ہے, اس کے اوپر آپ کا وہ دل نہیں کانپتا جو اولاد ہے. مطلب اگر سپوزٹلی میرے اوپر کچھ سختی آئے تو میری مسز کا دل اس طرح نہیں کانپے گا جس طرح اولاد کو دیکھ کے کانپے گا. تو اولاد ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنی جو ہے نا, یو سی یور اون ریفلیکشن ان یور چائلڈ اینڈ یور لو فار یور چائلڈ گروز ود ٹائم. تو یہ ہے کہ وہ پیار بڑھتا ہے, تو ایسے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان پریسیڈنٹس کو ختم کرنا چاہیے ایک اوپن ہارٹ کے ساتھ. یہ نہیں, عمران خان صاحب کی کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. عمران خان صاحب کو انہوں نے صرف وہ جو ایکسٹرا آرڈنری سہولت کاری تھی وہ بند کر دی ہے, جو ماسی ویڈا تھا ملاقاتوں والا وہ چیز ختم کر دی ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں کو. بالکل صحیح ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. حسن ایوب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.